बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहले शहबाज शरीफ को फार्म 47 पर वजीर आजम बनवा दिया गया, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस में बंदर बांट कर ली और अब जरदारी को सदर बनाने के लिए एक बड़ा खतरनाक खेल खेला गया। और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक वारदात डाली है और आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये फैसला क्यों किया गया है और अब ये मामला काजी साहब की अदालत में अल्टीमेटली चैलेंज होने जा रहा है। और काजी फायद ईसा के पास ये बड़ा मौका है कि वो आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं या पहले की तरह तहरीक इंसाफ के साथ स्कोर सेटल कर रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त है क्या और मंसूबा क्या है, इस पर हम आज की वीडियो के अंदर तफसील के साथ बात करेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के एक कारकुन शहीद हुए हैं और पुलिस गर्दी का इस पर इल्जाम है। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उसमें उमर सरफराज चीमा, ये तहरीक इंसाफ के काम रहनुमा है, साबिक गवर्नर पंजाब है। आखिरी दिनों में जब पहले इनको कोई ओहदा नहीं दिया गया जब अच्छे वक्त थे, लेकिन पीटीआई ने फिर इनको गवर्नर का ओहदा दिया और कुछ एकामात इन्होंने जो ताकतवर हल्के हैं उनके तस्लीम नहीं किए थे और इमरान खान के हुक्म के ताबे ये रहे और इनको भी सजा देने का फैसला हुआ। और 9 मई एक ऐसा समंदर है जिसमें तमाम मुखालफिन को जो है वो जिस अंदाज के अंदर गर्क करने का प्लान बनाया गया या जो आमा नजर आ रहा है, ये बड़ी बदकिस्मती है। अब ये जो मामला है उनकी भी आज जो है वो पिक्चर, पूरी दाढ़ी और सफेद बाल, जब वो गए थे तो उनका चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन आज उन्होंने बताया कि उनके बाजू की जो उमर सरफराज चीमा है सर्जरी होना थी। गुज़श्ता 5 माह से जज साहब ने इजाजत दी हुई है लेकिन वो सर्जरी नहीं होने दी जा रही क्योंकि इंतकाम ज़ाहिर लेना है। तो ये एक मुल्क की सूरत हाल है। लेकिन एक तो कल आपने देखा कि अहमद शाह का मामला था लाहौर के अंदर, जो इस वक्त आईसीयू में है, हालत बड़ी तशवीशनाक है और उन पर तशद्दद पुलिस ने मुबैना तशद्दद किया क्योंकि पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा रही है और अब उनके घर वालों पर भी बड़ा प्रेशर है, उनकी तरफ से भी बातें हो रही है। लेकिन एक और वकूआ है और ये वकूआ बेसिकली जो है वो बताया जा रहा है रहीम यार खान से है। और रहीम यार खान के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जो है वो वहां पर पुलिस गर्दी का शिकार हुआ है। ये मियां उमर जमील साहब, उन्होंने ये खबर दी है और वो कहते हैं कि रहीम यार खान पुलिस के तशद्दद से तहरीक इंसाफ का वर्कर दम तोड़ गया। मुमताज मुस्तफ़ा MNA 171 NA 171 के जेर क्यादत दुआ चौक रहीम यार खान पर लवाकिन और तहरीक इंसाफ का धरना शुरू हो चुका है। डीपीओ पर पर्चे का मुतालबा किया जा रहा है। अब देखें ना, वही बात है कि अगर तो पुलिस हो, यहाँ पर पुलिस की वर्दी में अगर गुंडे और बदमाश हों तो फिर मुल्क का निजाम कैसे चलेगा। पुलिस की वर्दी है या कोई भी इदारा है तो उसकी लोग इज्जत तब करेंगे जो लोगों की जानो माल का तहफ्फुज करेगा, जिस काम के लिए उनको रखा गया है। अगर वो बदमाश जग्गे बन जाएंगे तो फिर उनकी इज्जत तो नहीं होगी। और मुझे बड़ा खदशा है, कई दफा मैं सोचता हूं कि बिल आखिर ये सूरत हाल जो अवाम की नफरत बढ़ रही है इन इदारों के हवाले से, बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी। अब इस पर चूंकि मरियम नवाज वजीर आला जो सानिया मॉडल टाउन की सरगना खानदान से जिनका ताल्लुक है, और जब ये लोग इख्तदार के अंदर आ जाएं तो फिर जुल्म वाशत ये चीजें तो नॉर्मल हो जाती हैं। निगरान हुकूमत तो वैसे ही उनका चूंकि कोई वो कहते हैं ना आगा ना पेछा, यानी नड़ी डट्टा पंजाबी में हम बोलते हैं, वो तो टाउट किस्म के लोग जो है वो भर्ती किए जाते हैं। लेकिन यहां पर एक चले फॉर्म 47 के तहत भी कुछ ना कुछ जमहूरियत का भरम रखा जाता है, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन हो तो वही पेटी भाइयों ने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, कोई तहकीकात नहीं है। और अगर ये इल्जाम दुरुस्त है पुलिस पर तो कम अज कम उन गुंडे बदमाशों, हराम खोरों और कौम के दुश्मनों को कटहरे में लाना चाहिए। ये अवाम ने इनको अपने टुकड़ों पर पालने के लिए इसलिए रखा है कि ये अवाम को काटें। तो ये चीज बड़ी आम होती है। अगर इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों ने अवाम को काटना है तो भाई उनका इलाज होना चाहिए, उनको बिल्कुल उन इदारों के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये कम अज कम जो है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और ये इस वक्त बताया जा रहा है कि ये धरना है ज़ाहिर है वो पुलिस तशद्दुद क्यों किया है। भाई अगर कोई जुर्म किया है तो उसको आप प्रॉपर ले जाएं, इन्वेस्टिगेट करें, उसके बारे में आप चार्ज फ्रेम करवाएं और अपनी आप इन्वेस्टिगेशन जो है वो फाइंडिंग दें।
عدالت کے اندر معاملہ چلے، لیکن آپ ذاتی ایک اس انداز میں کسائی بن جائیں تو پھر آپ وردی میں ہوں تو پھر بھی دہشت گرد ہیں، اور سول میں ہوں تو پھر بھی دہشت گردی تو دہشت گردی ہے، بدماشی تو بدماشی ہے، خواہ وہ وردی میں ہو بغیر وردی میں ہو، لہذا اس کا کوئی مذہب، کوئی اس کا عہدہ نہیں ہوتا۔ بدماشی بدماشی ہے، غنڈہ گردی غنڈہ گردی ہے، تو وردی کے تحت غنڈہ گردی بھی غنڈہ گردی ہوتی ہے، تو یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور یہ کم از کم جو عوام دشمن یہ لوگ ہیں ان کو جب تک نکیل نہیں ڈالی جائے گی اداروں کی عزت بحال نہیں ہو سکتی۔ یہ اصل قومی سلامتی اور عوام کے وہ دشمن ہیں جو پاکستانی عوام کے خلاف جنگ شروع کیے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ لاہور کے اندر جو تشدد کا واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے وہ بھی اسی طرح ہے جیسے بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ جو ہے ان کو جو ہے وہ لگام ڈالنی چاہیے، اور پھر کچے کے ڈاکو ان سے قابو نہیں ہوتے، اور پکے کے ڈاکو اس وقت راج کر رہے ہیں بہرحال۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور معاملہ ہے، اور وہ اس کا تعلق جو ہے وہ اب صدارتی الیکشن سے ہے۔ دیکھیے، فارمز 45 ابھی تک الیکشن کمیشن نے اپلوڈ نہیں کیے۔ واضح طور پر پاکستان کے یہ ادارے جو آئین اور قانون کا جنہوں نے حلف لیا ہے، آئین اور قانون سے انحراف کر چکے ہیں، عوام کے خلاف یہ بغاوت کر چکے ہیں۔ یعنی جو یہ شخصیات ہیں سکندر سلطان راجہ اور اس طرح، یعنی واضح طور پر یہ آئین، یہ آرٹیکل 6 کے مقدمات ان کے خلاف قائم کرنے چاہیے۔ تحریک انصاف کو اس حوالے سے اپنی کارروائی کو ضرور بڑھانا چاہیے، وہ آگے جو بھی درج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قومی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے یہاں پر۔ یعنی عوام کے مینڈیٹ کو نہ ماننا، فارم 45 ابھی تک اپلوڈ نہ کرنا، رزلٹ تاکہ اس کو چیلنج نہ کیا جا سکے، اور تمام پارٹیز وہ سب کو پتہ ہے، پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ یہ چوری اور ڈکیٹی کا مینڈیٹ ہے، یہ پاکستان پر ایک قبضہ ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر، جس کو اب قانونی کور دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ججز کو پتہ ہے، قاضی صاحب اور ان کے سارے ججز کو پتہ ہے، ہائی کورٹس کے ججز کو پتہ ہے، لیکن سب آئین اور قانون کا نام اپنے مفاد کے لیے لیتے ہیں، جیسے آج بلاول لے رہا ہے، جیسے شہباز شریف لے رہا ہے۔ آئین جب ان کے مفادات کو جو شک جو ہے وہ سوٹ کرتی ہو وہ زندہ باد ہے بھائی۔ اب یہاں پر کیا ہے، اب صدر بنانے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، یعنی صدر کے لیے 2/3 اکثریت، زرداری کو بنانا ہے تو اس وقت 2/3 اکثریت ہے نہیں، صدر الوی صاحب ایکسٹینشن پہ چل رہے ہیں، تو اب زرداری کو صدر بنانا ہے اور کوئی حل نہیں ہے، تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جناب آپ جو تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ناک آؤٹ کر کے تو وہ نشستیں ہڑپ کر جائیں اور وہ بھی بندر بانٹ کر دیں، اور وہ الیکشن کمیشن ایک یعنی کیسا عجیب فیصلہ ہے، اور جس آرٹیکل دفعہ کے تحت یہ مقدمہ سنایا گیا ہے وہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ اب دیکھیں نا فیصلے کے اندر یہاں پر یہ کہا گیا جی مخصوص نشستیں، سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے درخواست مسترد کر دی ہے، سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI سمیت تمام پارلیمانی پارٹیوں کو دینے کا حکم دیا ہے، یعنی دوسری پارٹیوں کو یہ نہیں کہ ابھی نہیں دے رہے اور ہم اس پر دیکھیں گے یا آپ اپیل کر لیں، نہیں، اب جناب یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ باقیوں کو بانٹ دو، جو حکومتی پارٹیاں ہیں ان کو بانٹ دو تاکہ 2/3 جو ہے وہ یہاں یہ مخصوص متناسب نمائندگی کے طریقے سے سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ اب ہوگا کیا کہ یہ بیسیکلی صدر کا انتخاب ہونا ہے، صدر کے لیے 2/3 اکثریت ہے نہیں، چونکہ صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے وہ سارے ایک الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے، اس کے تحت اس کو 2/3 بنانے کے لیے مخصوص نشستیں بندر بانٹ کے طور پر غیر قانونی طور پر غیر آئینی فیصلہ ہے، پاکستان کی عوام آئین کی منشا کے خلاف ایک یہ بھی وہی اسی تسلسل ہے، اسی بدماشی کا تسلسل ہے جو آج یہ فیصلہ آیا ہے۔ لیکن یہاں پہ تاکہ وہ الیکٹ ہو جائیں گے صدر صاحب، پھر ہماری عدالتیں پھر چیلنج ہوتا پھرے گا، پھر کہانی جو ہے وہ جاتی جائے گی۔ اب یہاں پہ یہ بڑی عام چیز ہے۔ اب ایک طرف تحریک انصاف اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کو چیلنج کر رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ چیلنج ضرور ہوگا، لیکن قاضی صاحب کو ٹائم لگے گا تو وہ فکس کریں گے۔ وہ جب صدر صاحب الیکشن ہو جائیں گے، ہونے کے بعد ممکن ہے وہ فکس ہو، لمبا کر دیا جائے، صدر جو ہے وہ اگلے 8-7 دن کے اندر، اس کی جو ہے وہ 10 دن رہ گئے ہیں، 8 دن بلکہ، اس کو صدر بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ چیلنج ہوتا پھرے، عدالتوں میں دھکے کھاتے پھریں، یہ پالیسی ہوتی ہے
یعنی ایک طرف آج جو شہباز شریف ہے اس نے حلف اٹھایا، ساتھ ہی آپ ٹائمنگ ان کی دیکھیں، پچھلے بھی الیکشن کمیشن کی، ہماری عدالتوں کی، یہ ساری جو ٹائمنگ ہے یہ بڑی دیکھنے والی ہے۔ یہ ایک علیحدہ ریسرچ ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو ایک سیٹل کیا جاتا ہے، ٹائمنگ کیسے فکس کی جاتی ہے، کس عدالت کا کس ٹائمنگ پہ فیصلہ آتا ہے اور اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا اڈیالہ جیل کے اندر الیکشن سے پہلے 2 دنوں کے اندر جو 3 سزائیں سنائی گئی ہیں، اتنے لمبے ٹرائل کر کے، تو ایک پورا سسٹم مینج ہے، پورا سسٹم، اور یہ بڑا خطرناک کھیل ہے۔ یعنی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈنڈے کے زور پہ ڈاکہ یہ آپ ڈال رہے ہیں، تو عوام کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں یا آپ محبت پیدا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو عوام پھر پھولوں کے ہار پہنائے، یعنی ایک طرف آپ عوام کے مینڈیٹ کو، عوام کے ووٹ کو جوتے کی نوک پر رکھیں، اور پھر آپ کہیں کہ عوام ہمیں ہار نہیں پہناتی، عوام ہمیں گالیاں دیتی ہے، عوام ہمیں برا بلا کہتی ہے، یہاں پہ جو یہ لوگ ہیں یہ بڑے بد تہذیب ہو گئے ہیں، یہ نوجوان نسل بڑی خراب ہو گئی ہے بھائی۔ یعنی آپ ملک پر قبضہ کر لیں زبردستی، عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے اس کے آپ مینڈیٹ کو تسلیم نہ کریں، اور زبردستی ڈنڈے کے زور پہ پورا سسٹم جو ہے اس کو ہائی جیک کر کے اداروں کی تعاون کے ساتھ آپ قبضہ کر لیں، اور اس کے بعد آپ کہیں جی ہمارے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات نہیں۔ عوام کے پاس آپ راستہ کون سا چھوڑ رہے ہیں بھائی؟ کوئی راستہ تو آپ چھوڑیں، آئین قانون جو ہے اس کو آپ سمجھ ہی کوئی نہیں رہے۔ تو اب یہ جو فیصلہ ہے یہ جس طریقے سے سنایا گیا ہے جی، اب اس میں جو حوالہ دیا گیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے جی۔ حوالہ دیا گیا ہے ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، اور 4 رکنے، یہ 4-1 سے فیصلہ آیا جی۔ ایک مہربانی کی ہے پنجاب کے ایک بروانا صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اختلاف کرتا ہوں اور یہ ابھی بانٹنی نہیں چاہیے باقی پارٹیوں کے اندر جو نشستیں ہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے فیصلے میں لکھا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق مخصوص نشستیں صرف اس جماعت کو ملیں گی جس کی نمائندگی قومی اسمبلی میں الیکشن جیتنے کے بعد ہوگی۔ اب الیکشن کمیشن نے آئین کے اسی آرٹیکل کے دوسرے حصے کو اگنور کیا ہے، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ یہ دوسرے حصے کے اندر یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی، یہ میں ذرا پڑھ رہا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 51 میں واضح لکھا ہوا ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے سیاسی جماعت میں شامل ہونے والے آزاد امیدواروں کو بھی گنا جائے گا، پھر کوٹا بنے گا۔ یہ بھی اسی 51 کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس حصے کو اگنور کیا گیا ہے اور کہا گیا جی الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے مخصوص نشستیں صرف اس جماعت کو ملیں گی جس کو قومی اسمبلی میں الیکشن جیتنے کے بعد نمائندگی ہو، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر دی ہیں، اور سنی ادارہ کونسل نے چونکہ پہلے فہرست نہیں دی تھی اس وجہ سے اب اس کو نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ایک بھونڈا فیصلہ ہے، لیکن زرداری جس طرح جعلی وزیر اعظم بنا ہے، جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے، اسی طریقے سے اب ایک صدر جعلی بننے جا رہا ہے ملک کے اندر۔ اس جعل سازی کے لیے یہ ایک انتہائی متنازع، سیاہ اور کالا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ بہرحال عوام کے مینڈیٹ کو، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، عوام نے جو کرنا ہے کر لو۔ تو اب ظاہر ہے کیا کر سکتی ہے عوام؟ یعنی اللہ معاف کرے، پاکستان پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یعنی یہ ایسی گدھ بن گئے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے، جو مردار کر کے نا اپنے بھائی کو تو اس کا گوشت نوچنا چاہتے ہیں، اور نعرہ بھی جمہوریت کا لگا رہے ہیں۔ یہ حالات ہے، یہ جمہوریت ہے ان کی، زرداری کی اور شریف فیملی کی، پورے ملک پہ ناجائز غیر آئینی قبضہ کر لیا ہے، اور جمہوریت کا اور آئین کا بھاشن بھی دیتے ہیں، اور ان کے ہواری کڑچھے چمچے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر بھی یہی گن گاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں جی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔